बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 फरवरी है, दिन है सोमवार का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:15 बजे हैं और आपसे पहला इंटरेक्शन दिन का, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि नजम सेठी साहब ने फरमाया है कि जिस तरह जरदारी और नवाज शरीफ ने फ़ौज की हाकमियत तस्लीम कर ली है तो इमरान खान भी हाकमियत तस्लीम कर लें और जो है ना सर झुका दें। तो मुझे राहत अंदूरी साहब का एक मिसरा याद आया कि हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है, क्यों हाकमियत तस्लीम कर लें, क्यों सर झुका दें। क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान अगर सर झुकाते हैं तो फिर उन भगोड़ों, उन चोरों, उन डाकुओं और इमरान खान में फ़र्क क्या रहेगा। ये बहरहाल सेठी साहब ने मशवरा दिया है। दूसरी बात ये है कि मार्को रूबियो, ये वज़ीर ख़ारजा बने नए अमेरिका के, इन्होंने कहा है कि ईरान को कभी भी एटमी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा और यही हमारा उम्मत मुसलमान का मसला है। हम बिखरे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, वरना पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी हर मुल्क का और हर मुल्क के लोगों का हक है। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये धमकी दी है कि हम ये कभी भी नहीं होने देंगे और हमास हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, चाहे वो तंजीम की सूरत में हो या वो हुकूमत की सूरत में हो। उससे अगली जो खबर है वो ये कि चेयरमैन FBR कहते हैं कि हम गलत समत में जा रहे हैं जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी हुई है। तो चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करनी थी कि चेयरमैन साहब वो शोबा बता दें जिसमें हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर आपने 1000 गाड़ियाँ जो है ना होंडा सिटी आप वो ख़रीद रहे हैं और एजाज़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, तो आपका हलवा मांडा लगा हुआ है। टैक्स कलेक्शन हो ना हो, आपकी जो है ना वो अपनी हुकूमत है, जो मर्जी है आप लोग करें। उसके बाद मॉरिशस, ये हालांकि छोटा सा जजीरा है, इसके वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग की है सिर्फ 24 करोड़ की। लाख लानत है उस वज़ीर आज़म पे जो है ना, जो 24 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं छुपा सका। इधर लोग सिरे महल निकल गया, इधर लोग DHA निकल गया, इधर लोग बिलावल हाउस निकल गया, टीटियाँ निकल गया और वो 24 लाख डॉलर्स पे वो गिरफ़्तार हो गया, यानी मॉरिशस का वज़ीर आज़म। बहरहाल मेरी तरह कोई सुस्त आदमी होगा। उसके बाद हमने कराची में आग लगने से रोका हुआ है, ये फरमाया है जनाब फारूक सत्तार साहब ने। और फारूक सत्तार साहब से जो है ना मुद्दबाना गुजारिश है कि ये आग लाई कहाँ है फारूक सत्तार साहब, ये लगाई किसने थी, ये भी आप फरमा देते। और दूसरा, आपकी कुल मिला के औकात कितनी है कि आपने बचाया हुआ है, यानी आप अपनी औकात भी बता दें, क्योंकि 2024 में आप एक सीट भी नहीं जीते, एक सीट भी आप नहीं जीतते। आप सारे मैंडेट चोर हैं, आप 2 नंबर हैं। आप PTI की सीटों पर बैठे हुए हैं, कोई आलमगीर खान की सीट पे बैठा है, कोई खुरम शेर जमान की सीट पे बैठा है। बहरहाल आप खंजीर खा रहे हैं, वही आप खाते रहें, ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आग से बचाया हुआ है। अगली खबर जो है वो ये हवालदार मेजर सामिया खान, यानी मेरी तरह काफ़ी 1 इंच 1 मरले का मुंह है इसका, ये आने वाले वक्त का जो है ना वो हाल बताती है, यानी तलाक ले चुकी हैं। खैर वो उनका पर्सनल मामला है, वरना उनको मुस्तकबिल के हाल का पता होता तो तलाक न होती। वो आजकल हवालदार मेजर हैं और वो पेशगोइयाँ करती हैं जो उनको निज़ाम बताता है। उन्होंने फरमाया है कि फरवरी में फ़ौज पर दबाव रहेगा और अप्रैल में ये जो दबाव है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये उन्होंने नई पेशगोई की है हवालदार मेजर साहिबा ने। ठीक हो गया जी। उसके बाद दरिया सिंध पर 12 चौकियाँ कायम की जा रही हैं स्मगलिंग रोकने के लिए, और इन चौकियों पर साबका फ़ौजी अफसरों को भर्ती किया जा रहा है। यानी बलोचिस्तान में रुक गई है। बलोचिस्तान में तो मिलियंस ऑफ डॉलर की सुना पर डे खलीवली होती है। तो बहरहाल दरिया सिंध पे जो है ना 12 चौकियाँ, अब ये एक अच्छा एक और ज़रिया, क्योंकि वो ज़रिए हम ढूंढते हैं ना, लोग सरमायाकारी के ढूंढते हैं, बरामदात के ढूंढते हैं, तो हम ये क्लुकियाँ लगाते हैं। क्लुकी आप समझते होंगे चूहे के लिए लगानी पड़ती है
کسی پرندے کو بھی پکڑنے کے لیے کلکی لگاتے تھے ہم، تو یہ کلکیاں لینے رانے، اور پھر صاحب کا بھائی لوگ آئیں گے، وہ یہاں پہ سمگلنگ روکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاشم کاکڑ صاحب یہ جج بن کے آئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور خود فرما رہے ہیں کہ جب میں وکیل تھا تو مجھے وکیل کہتے تھے کہ ہاشم کاکڑ وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، آپ ٹھیلا لگا لو۔ تو ویسے کاکڑ صاحب وہ کہتے ٹھیک تھے، آپ نے چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے وہ اب آپ جج بن گئے سپریم کورٹ میں، تو اس سے ٹھیلا بہت باعزت تھا۔ یعنی اعتزاز احسن بتا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ زرداری نے جج برتھی کیے تھے بے نظیر کے دور میں، ایک ایسا جج برتھی کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا جس کو لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کا ہی نہیں پتہ تھا۔ اس نے لوگوں سے نہ وہ کیس لڑتا تھا نہ وہ عدالت آتا تھا، گھر ستا پہ یوں نہ اٹھایا کہ اٹھا جج بن گئے ہیں، تو ہائی کورٹ نے جج بن گیا ہے، اس کو اٹھایا اور وہ وہاں پہ پوچھ کے پہنچا۔ تو کاکڑ صاحب آپ ٹھیلا لگا لیتے، اس میں زیادہ عزت تھی، بجائے اس کے کہ آپ کسی کا حق مارتے اور آپ یہاں پہ آگے جج لگ گئے ہیں، اور پھر آپ کے وکیل آپ کو کیوں کہتے تھے؟ کوئی تو خوبی ہوں گی آپ کی کہ وہ آپ کو کہتے تھے۔ بہرحال جی، اگلی خبر یہ ہے کہ $840 ملین کی جو امداد کھائی گئی ہے امریکی یو ایس ایڈ کی، تو آپ کو مبارکباد دینی تھی کہ اس میں جو ہے وہ ضیاء صاحب تھے، اس میں جو ہے نا وہ مشرف صاحب تھے، اس میں بے نظیر کی 2 حکومتیں تھیں، نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں۔ یعنی جو جہان کا کھرا آپ کو ملے گا وہ کھرا ہی وہیں ہوگا، یہ آپ بے فکر رہیں۔ جرنیل، اس کے بعد نون لیگ، اس کے بعد پیپلز پارٹی، یہ کھرا وہیں جائے گا۔ جدھر سے بھی آپ کھوجی لے آئے نا، تو یہ 800 اور کتنے ملین، $40 ملین یہ جو ہے نا یہ ڈکار گئے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 136 ملین دیے گئے تھے 120 اسکول، اب 136 ملین میں پاکستان میں اتنے کلاس کے سکول بن سکتے ہیں، اتنے کلاس کے سکول بن سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ 136 ملین پاکستانی روپوں میں کتنا بن جائے گا اور کیسے کیسے سکول بن سکتے ہیں۔ لیکن ان سکولوں کا وجود ہی نہیں ہے، وہ سکول زمین پہ موجود ہی نہیں ہے، گھوسٹ سکول۔ تو بہرحال یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، ہم تو جی جو دیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں، اور ہم تو ہیں عوامی، ہم تو عوام کی آواز ہیں، ہم خود عوام ہیں، ہم تو وہی بات کریں گے، آپ کو اچھی لگے آپ کو بری لگے، اور اس میں سے کوئی بھی خبر میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو جو جرنیل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جرنل کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کل آپ نے جو ہے نا وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو سنا کہ عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے دیکھا کتنا بیک لیش آیا۔ تو جرنیل کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان ٹوٹا، اور اس ٹوٹنے کے بعد چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان اور چیف آف جنرل سٹاف کا کیا رد عمل تھا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو ہے نا جہان حیرت جو آپ کو بتایا ہے اس میں سے، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ بدترین تنقید کا غصہ، یعنی وہ جب بیان آئے نا سوشل میڈیا پہ کہ عورت بیوی ہو اور بہن ہو اور ماں ہو، اور وہ بڑا جو ہے نا یہ قرآن میں آیا اور ہاتھ کاٹ دیں گے، سو اینڈ سو آپ نے سنا ہوگا آرمی چیف کا بیان، تو بڑا جو ہے نا وہ تنقید ہوئی ہے، بدترین تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پھر ایسی ویڈیوز آ گئیں، ایسی میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے ان 3 سال پہ کتاب لکھی نا یا فلم بنائی، یعنی وہ پی ڈی ایم، اس کے بعد کاکڑ، اور اس کے بعد یہ رجیم، یقین کریں کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگ اپنے منہ نوچ لیں گے، لوگ اپنے بال نوچ لیں گے، جو کچھ جو ہے نا وہ جس طرح نازیوں نے کیا تھا نا، نازیوں نے یعنی جرمنی میں، اس طرح یہاں کیا گیا ہے۔ اور جو ہے نا پھر کبھی قرآن کا سہارا، کبھی حدیثوں کا سہارا، کبھی کرائے کے مولویوں کا سہارا کہ ہم یہ سب کچھ جائز کر رہے ہیں، تو یہ کبھی بتایا گیا نا کہ کیا ہوتا رہا۔ تو بہرحال یہ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے
کہ جرنیل جو ہے وہ ریاست نہیں ہے، بالکل سیدھی بات ہے، اس میں کوئی بکواس نہیں ہے کہ جرنیل جو ہے نا وہ ریاست ہیں۔ جرنیلوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہ وہ ریاست ہیں۔ ریاست کیا ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق آج آپ کو بتاؤں گا، اور آخری خبر جو ہے وہ ہماری ہوگی، اور وہ خبر جو ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ ہے تفتیش یا تشویشناک ہے کہ رپورٹس رائٹر کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں افغانستان پہ، کافی ساری سویلینز کی اموات کی رپورٹ ہے۔ لیکن جو سب سے تشویش والی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ابھی نندن کے خلاف سٹرائک کی، ابھی نندن کا جہاز گرایا، قوم نے کس طرح سیلیبریٹ کیا، اور قوم نے کس طرح اپنے آپ کو اپنا سینہ چوڑا کیا، کس طرح قوم پیچھے کھڑی تھی، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اس میں جو تشویش والی بات ہے وہ یہ کہ سٹرائک ہو گئی، افغانستان پہ حملہ ہو گیا، اچھا ہوا برا ہوا یہ بات کی بحث ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ اس کو کہتے ہیں پیچھے کھڑا ہونا۔ یہ ہے تشویش والی بات کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے تو قوم کہاں پہ کھڑی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کا دعویٰ ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہے۔ کس طرح قوم پیچھے کھڑی ہے؟ یعنی انہوں نے ایئر سٹرائکس کی، افغانستان میں گھس کے بمباری کی، اور ان کے مطابق کہ ٹی ٹی پی کے جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا ان کے جو ہے نا وہ بنکرز کو یا ان کی پناہ گاہوں کو، لیکن قوم بالکل لاپرواہ ہے، irrelevant ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بہت تشویش والی بات ہے کہ قوم کیوں نہیں پیچھے کھڑی ہوئی، اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال جی یہ ہمارے بڑے سوچ سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں جو ہے نا وہ کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے بیان دیا کہ جی یہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں یا بیوی ہے، جو عورت کا ہر روپ ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ زبردست ہے، وہ عزت کے قابل ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہو آر یو، آپ کون ہوتے ہو، اس کو جو ہے نا وہ مائنس کرنے والے، یا ایک تو انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد میڈیا پہ وہ طوفان آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں چیف آف آرمی سٹاف کی شخصیت پر اتنی شدید تنقید اور اتنا بیک لیش وہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعنی جب آپ کوئلے کی دلالی کرتے ہیں نا، یہ محاورہ ہے، تو آپ کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں، منہ بھی کالا ہوتا ہے، کپڑے بھی کالے ہوتے ہیں۔ آپ آئیں گے سیاست میں، آپ لائیں گے چوروں کو، آپ مینڈیٹ تبدیل کریں گے، پھر بات ہوگی۔ پہلے آرمی چیف جو ہے نا وہ بالکل ہی الگ تھلگ یہ وہ، اب وہ بات ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اس لیے سوشل میڈیا سے تکلیف ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی 10 دن کے لیے عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان سے نہ وکلا مل سکتے ہیں نہ کوئی مل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اکتوبر میں یہ کیا گیا، جب عمران خان نے بتایا کہ میری لائٹ بند تھی، مجھے گندا پانی دیا گیا، مجھے ایسا کھانا دیا گیا جس کے بعد مجھے الٹیاں آئیں، قے آئی، اور اب پھر جو ہے وہ کہ جی ظاہر ہے اب لوگ رد عمل دے رہے ہیں۔ یعنی مرید پہلے شروع ہو گئے ہیں، ابھی مرشد نے تو رد عمل دینا تھا۔ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت نے تو ابھی رد عمل دینا تھا، تو وہ جو نیچے مرید تھے انہوں نے نعت کا بند کر دیا کہ وہ بھی رد عمل دیں گے اور وہ بھی بتائیں گے، وہ بھی ذکر کریں گے۔ جب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان ٹیبل پورا بھر کے وہ شیلوں کا بیٹھے تھے اور پریس ٹاک کر رہے تھے، اور ان کا پورا جو ہے نا میز وہ شیلوں سے بھرا ہوا تھا، جب ان کے گھر پر جو ہے وہ ٹکریں ماری جا رہی تھی گاڑیوں سے، اور ان کے جو ہے نا وہ گیٹ توڑے جا رہے تھے، جب کیسرا الہی کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چھینے جا رہے تھے کاغذات۔ ہماری مائیں جو ہے نا وہ بڑی پیاری، ان پڑھ اور بالکل ان میں کوئی، لیکن ہماری ماں نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ دوسروں کے گھروں کا، دوسروں کی چادر کا، دوسروں کی پرائیویسی کا نہ پترنا، ایک کام نہیں کرنا، بے پردگی نہیں کرنی، بے پردگی۔ یعنی ساریاں ماما یعنی ہمیں سینے سے لگانے سے پہلے پہلے اپنا کپڑا درست کرتی، وہی چھاتیاں چوس کے ہم جو ہے نا وہ بڑے ہوئے،
ہماری نشو و نما ہوئی، لیکن ساریاں ان پڑھ ماما وہ چادر ولیٹ کے یا کپڑا اچھی طرح کر کے نہ پھر ساگو سینے نہ لانیان، ساریاں او مامان حالانکہ ان پڑھ تھیں۔ کوئی انہوں نے نہ ہمیں جو ہے نا سگمنڈ فرائڈ پڑھایا، نہ انہوں نے نیتشے پڑھایا، نہ ڈاکٹر اقبال پڑھایا، نہ کارل مارکس پڑھایا، لیکن یہ بات بتائی کہ نہ پتر بے پردگی نہیں، حیا ہونی چاہیے دیے۔ یعنی وہ میری ماں شٹل کاک برقع کرتی تھی نا، اپنے پٹھانوں کو دیکھو گا وہ سوراخوں والا، تو میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی تو ان کو تھڈے لگتے تھے، ٹھوکریں لگتی تھی گلی میں۔ تو میں نے ایک دن گیا پنڈی سے، تو میں نے کہا ماں جی ہن پردہ چھوڑو، کیڑی تو کترینا کیف ہیں، بالکل اسی طرح میں نے کہا۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ لکھ لعنت بغیرتا تیرے تے، تو شہر رانا ہے، تو میرے کو کہنا ہے کہ جی جڑا ہے نا جیو پردہ اتار دے۔ اور اس وقت میری ماں کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، 70 سال سے مجھے کہتی ہے تم بغیرت ہو گئے ہو شہر رہ کے، میں پردہ اتار دوں۔ بات کرنے کا مطلب یہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، لیکن انہوں نے ہمیں کیا بتایا بھی 21ویں صدی میں کہ گھر گھس جاؤ، گریبانوں سے پکڑ لو، گھسیٹو، ہاتھ ڈال دو، بالوں سے پکڑ لو، گریبان پھاڑ دو، دھمکیاں دو تمہاری بیٹی کا ریپ کریں گے۔ یقین کریں کہ اسلامی جنگیں پڑھ لیں، بدترین دشمن کے خلاف ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کا بدلہ کیا لیا گیا؟ عمران خان پہ پابندی لگا دو۔ سوال سارے جائز سے، منیر نیادی نے کہا تھا نا سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے۔ یہ لگتا ہے کہ قرآن پی ٹی آئی کے لیے اس وقت اترا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ہنجے کرنا ہے، باقی چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، جیب کتروں کے لیے، منی لانڈروں کے لیے، ان میں کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں معاذ اللہ۔ پی ٹی آئی تک ساریاں آیتان۔ بہرحال عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب بدترین تنقید ہوئی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا سر، ہز ہائنس آپ نے اچھا نہیں کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست میں کیا آرٹیکل ہے آپ کا 7، 73 کا آئین آرٹیکل ہے، وہ ہے 7۔ اس میں ریاست کیا ہے پتہ ہے؟ پہلے نمبر پہ عدلیہ جو فتح ہو گئی، یا خان 2 والی عدلیہ، عامر بندوق والی عدلیہ۔ دوسرا ہوتا ہے جی پارلیمنٹ، مقننہ، لیجسلیچر، یہ ریاست ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے جی ایگزیکٹو، انتظامیہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے وزراء، جو کچھ، یہ ریاست ہے۔ اور آپ کی لوکل باڈیز، یعنی آپ کا جو کونسلر ہے نا، کونسلر، لوکل اتھارٹی، وہ بھی ریاست ہے۔ جرنیل کہاں سے ریاست آ گئے؟ ریاست پہ حملہ، ہاں میں بتاتا ہوں، پارلیمنٹ کے ارکان کو اندر سے گھسیٹا گیا، نقاب پوشوں نے اٹھا لیا، سینیٹرز کو ہسپتالوں سے اٹھا لیا، ایم این ایز کی فصلیں جلا دی، ایم این ایز کی بیویاں جو ہے نا وہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی یہ ریاست پہ حملہ تھا، یہ ریاست پہ حملہ تھا۔ فوج کہاں سے ریاست ہے؟ جرنیل کہاں سے ریاست ہے؟ اتنا سارا ادارہ ہے ریاست کا، اتنا سارا فوج، اتنا سارا ادارہ ہے ریاست کا۔ ریاست کی یہ تاریخ، ریاست غصے میں ہے، کامران شاید کہہ رہا ہے ریاست غصے میں ہے۔ منیف فاروق ہے، کون سی ریاست؟ ریاست تو لوگ ہیں۔ ہر وہ چیز ریاست ہے جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ از ایکول ٹو لوگ ریاست ہے۔ جرنیل کے تو ریاست آ گئے، کہاں سے جرنیل ریاست بن گئے؟ فوج کہاں سے ریاست بن گئی؟ آپ کو بتا دیا آرٹیکل 7 کے مطابق کوئی ریاست نہیں ہے۔ جن کی آپ مٹی پلید کر رہے ہیں وہ اصل میں ریاست ہے۔ ایک لوگوں کا منتخب کونسلر وہ ریاست ہے، وہ چھوٹا سا چیئرمین آپ کا یو سی کا وہ ریاست ہے۔ 3 سٹار ہوں، 4 سٹار ہوں، 19 سٹار ہوں، ریاست نہیں ہے، ریاست کا ملازم ہے۔ ریاستی 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 کیوں بھائی؟ وجہ ریاست، ہم ریاست ہے، ہم جن کے ساتھ 8 فروری کو ٹھگی ہوئی، وہ حملہ تھا ریاست پہ، وہ ریاست پہ حملہ تھا، کیونکہ لوگوں کے منتخب نمائندے بدل دیے گئے۔ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ بار بار منیر نیادی یاد آتے، لوگوں نے تو ووٹ دیا، قطاروں میں لگ کے ووٹ دیا۔ بہرحال یہ ریاست نہیں ہے۔ جرنیل، ویری سوری ٹو سے، ہز ہائنس، یو آر سرونٹس آف اسٹیٹ، یو آر ناٹ اے اسٹیٹ۔ آپ ریاست نہیں ہیں، آپ ریاست کے ملازم ہیں۔ اب
پاکستان ٹوٹ گیا. پہلے پس منظر سنیں. پاکستان ٹوٹ گیا, ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں, مائنڈ سیٹ دیکھیں ان کا. یہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جہان حیرت اور سردار محمد چودھری یہ چشمدید گواہ ہیں. یہ سارے حالات میں موجود تھے. یہ باہر ریڈیو شیڈیو والے اپنا رزق مار رہے ہوتے ہیں, مائنڈ نہ کیا کریں. ٹائیگر نیازی نے 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ کو پتہ ہے. 16 دسمبر سرنڈر کے بعد بھی یحییٰ خان قوم کو یہی طفل تسلیاں دیتا رہا کہ مشرقی محاذ پر عارضی پسپائی اور ناکامی کے باوجود جنگ جاری رہے گی. کتنی جاری رہی؟ بہرحال ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات سنیں, آئی جی صاحب کہتے ہیں اس رات فجر کے قریب مسجد میں جب اذان ہوئی تو مؤذن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. ہائے ہائے ہائے, اذان میں پاکستان جس دن ٹوٹا. ٹھیک ہو گیا جی. ہوں اگے سنو. 18 دسمبر 16 دسمبر کو ہتھیار ڈالے. 18 دسمبر کو یحییٰ خان نے ایوب ہال میں فوجی افسروں سے خطاب کرنے کا پروگرام بنایا. اٹینشن اٹینڈیٹیز. سیکیورٹی کے ڈی ایس پی چودھری سلطان غنی کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ اس تقریب میں صدر کے ساتھ بدتمیزی بلکہ اس پر حملہ ہونے کا قوی امکان ہے, کیونکہ فوج میں اس کے خلاف زبردست غصہ پایا جاتا ہے. میں نے اپنے پاس ڈی آئی جی قاری آدم سے بات کی, اپنے باس, تو انہوں نے کہا ساری تفصیلات سے آغا محمد علی کو آگاہ کر دو. آغا محمد علی یحییٰ خان کا بھائی تھا. وہ خود ایک بری خبر سنا کر آغا کا موڈ خراب کرنے کو تیار نہیں تھے. میں نے بھی ہچکچاہٹ سے کام لیا. چنانچہ میں مرزا عباس ڈی آئی جی راولپنڈی کے پاس پہنچا جو یحییٰ خان کے رشتہ دار تھے, اور انہیں صدر کی بابت موصول شدہ پریشان کن رپورٹ سے مطلع کیا کہ سوچ سمجھ کر جائیں. وہ طیش میں آ کر اتنی تیزی کے ساتھ کرسی سے اٹھے کہ میں ڈر گیا شاید وہ مجھ پر حملہ کر دیں. وہ کہنے لگے کہ یحییٰ خان فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں, فوجی افسر اپنے چیف کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ. جب وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو میں نے تجویز کیا کہ وہ خود اپنے ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کر لیں. انہوں نے اس تجویز پر عمل کیا تو میری رپورٹ درست نکلی. پھر ہم دونوں آغا محمد علی کے پاس پہنچے. شروع میں انہوں نے بھی ہماری بات پر یقین نہیں کیا. انہیں شک گزرا کہ شاید وہ صدر کو خوفزدہ کرنے کا منصوبہ ہو. چیک کرنے پر رپورٹ کی دوبارہ تصدیق ہو گئی کہ واقعی فوجی بھرے پڑے ہیں. آخر کار رات گئے طے پایا کہ صدر کی بجائے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان کو فوجی افسروں سے خطاب کرنا چاہیے. اگلی صبح جو ہی وہ ہال میں داخل ہوئے, نوجوان افسران ان پر پل پڑے. ان کی بری طرح توہین و تذلیل کی گئی جو کہ بنتی تھی, اور آوازیں کسے گئے. ناچار انہیں تقریر ادھوری چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا. اس طرح یحییٰ خان اور جرنیلوں کے ٹولے کو یہ احساس ہو گیا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. جب کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو اقتدار بھٹو کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ابھی رکیں میرا مطلب ہے اگو سنو ڈھٹائی. چنانچہ صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے بھٹو کو فوراً وطن پہنچنے اور اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی, جو اس وقت روم میں تھے, اٹلی میں. میں اس وقت ایوان صدر میں ہی تھا جب پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان نے فون پر یحییٰ خان کو ترغیب دی کہ وہ بھٹو کے لیے اقتدار کی راہ ہموار نہ کریں. سنیں, اگر آپ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اقتدار میرے حوالے کر دیں. یہ پنجاب کا گورنر عتیق الرحمان کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یحییٰ خان پر زور دیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا, وہ وقت گزر گیا. اب تو بھٹو کو اطلاع بھی دے دی گئی ہے. یحییٰ خان نے افسردگی سے جواب دیا, ورنہ وہ تیار تھا ایک اور عتیق الرحمان کہ مجھے دو, میں جڑا بچ گئے اس کو ہی تروڑا.
اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے جرنیلوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، لیکن اہم بات ہے کچھ عرصے کے لیے۔ جا کے بعد ضیاء نہیں آیا، جا کے بعد مشرف نہیں آیا، اب نہیں دیکھ رہے کو، اس لیے سیٹھی کیا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح جرنیلوں کے آگے سر جھکا دیں، ان کو خدا مان لیں، ان کو روزی رساں مان لیں، ان کو مشکل کشا مان لیں، لیکن وہی راحت اندوری ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑے ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔